नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम आयत नंबर 25 ऑनवर्ड्स करेंगे सूरह तौबा। लक़द अलबत्ता तहकीक नसरकुम नून सौदरा से है, मदद की तुम्हारी, कुम पर है से तुम्हारी, अल्लाह ने फ़ी में मवातिना वतन से है, वातवान नून इस तरह वतन कंट्री को भी कहते हैं, इलाके को भी कहते हैं, इलाक़ों में कतीरा का तारा बहुत सारे, मतलब बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की, जैसे कि हमें पता ही है ग़ज़वा बदर में भी की, और अभी ग़ज़वा हुनैन का भी ज़िक्र आ रहा है इस आयत पे। वह और यौमा रोज़ दिन हुनैन के, इज़ जब आजबत कुम जब आइन जीन बा जो चीज़ आपको अमेज़ करे, जो चीज़ आपको हैरान कर दे, तो जब खुश कर रही थी तुम्हें, जब यानी कि जो चीज़ तुम्हें खुश भी करे, पसंद आए, जब पसंद आ रही थी कुम तुमको, कसरतुकुम कसरत से है, कसरत से यानी ज़्यादती, बड़ा नंबर। मुसलमानों को बताया जा रहा है कि जब तुम्हें अपना बड़ा नंबर पसंद आ रहा था उस वक्त की बात है। फलम पस नहीं, तुगनी तुम्हारे काम आई, गैन नून या गनी हुए या फ़ायदा हुआ उससे, आनकुम तुमको, शैअन कुछ भी, यानी बड़े नंबर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह और दाक़त दाद या क़ाफ से है, जिसका मतलब तंग होना, किसी चीज़ का टाइट होना, तंग हो गई, अलैकुम तुम पर, अल अर्दु ज़मीन, बिमा बावजूद उसके, जो रहूबत, रहब का मतलब होता है कोई चीज़ जो खुली हो, बहुत ज़्यादा हो, और मरहबा का वर्ड भी इसी से है ना, जो हम कहते हैं मरहबा वेलकम, यानी कि बहुत जगह है हमारे पास और बहुत फूड है, या जो भी जिस तरीके से, यानी बहुत है, आ जाएं तो मरहबा, खुले होकर आएँ। तुम्मा फिर, वल्लई तुम वली से है और तुम मुड़ गए, मुदबिरीन दुबर से है, दाल बारा जिसका मतलब है कमर, यानी बैक करके, यानी उल्टे होकर घूम गए। अब ये जो आयत है वो ग़ज़वा हुनैन के बारे में है। थोड़ा सा हिस्ट्री में याद रहे आपको कि सन 8 हिजरी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी मदीना में गए हुए 8 साल हुए थे, और रमज़ान में मक्का फ़तह हुआ। रमज़ान के बाद कौन सा महीना आता है? रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल में ग़ज़वा हुनैन हुआ। उसी मक्का फ़तह होने के फ़ौरन बाद, उसके आगे से ही हुनैन के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलना पड़ा। जब मदीना से मक्का गए थे तब तो 10,000 थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो फ़ौज थी मुसलमानों की, और ग़ज़वा हुनैन के वक्त 12,000 थे। अभी तक जितनी भी जंगें हुई थीं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर यही था। इस वजह से काफ़ी मुसलमानों के मुंह से ये भी निकल गया कि अब हम तो बहुत कम क़िल्लत में होते थे, बहुत छोटी तादाद में होते थे, और आज अब 12,000 हैं, तो अब हमें कौन हरा सकता है? हम इतने कम नंबर होके भी कितनी ही जंगें जीते हैं। मुसलमानों को अपना नंबर वो बहुत ज़्यादा खुश कर रहा था। 10,000 जब थे मदीना से मक्का गए, और 2,000 कौन से ऐड हो गए जब मक्का फ़तह हुआ इतने अमन के साथ, तो बहुत सारे लोग जो मुसलमान हुए लास्ट मिनट, और अगर कुछ थोड़े से जो मुसलमान नहीं भी हुए थे लेकिन वो किराया के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया, और ज़्यादातर तो उसमें भी मुसलमान ही थे। तो अल्लाह ताला बताते हैं कि अपनी कसरत पे जितना मान था, तो वो कसरत तो कोई काम नहीं आई। क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ फ़ख्र हो गया, और ज़मीन किस तरह तंग हो गई, क्योंकि जिस तरीके से वो हुनैन की तरफ जा रहे थे, हुआ ये था कि जब मक्का फ़तह हुआ तो अभी भी जो कबीले थे वो मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि वो ज़्यादा जंगजू हो गए। जब मुसलमान उस वादी से गुज़रने लगे तो वो लिटरली भी तंग हो गई जगह,
یعنی کہ ان کو تنگ لگنے لگی، کیونکہ جو لوگ چھپے ہوئے تھے ساری بشز میں جو پہاڑیوں کے بیچ میں، اور وہ ایک دم ان کے اوپر جب تیر پھینکنے لگ گئے تو مسلمان ایک دم ہڑبڑا کے بھاگنے لگ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی کہ انصار کہاں ہو، کہاں چلے، مسلمانوں کہاں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے والوں میں اس وقت ابو سفیان تھا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور دوسری طرف سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آواز مسلمانوں تک نہیں پہنچی تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے رہے، یہ ان کی بہادری بھی ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی تو انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان کو مسلمانوں کو بلاؤ، انصار کو پکارو۔ تو اس طرح سے پھر انہوں نے مسلمانوں کو آواز دی، جتنا پینک اور کیوس مچا ہوا تھا اور سب پیچھے مڑ کے بھاگنے لگ گئے تھے ایک دم ڈر کے مارے، اور ایک دم سراسین بالکل جو ان کا پیس تھا اور جتنا مطلب وہ جم کے چل رہے تھے وہ سارا ایک دم ختم ہو گیا تھا، اور بہت زیادہ بھگدڑ مچ گئی تھی۔ تو پھر ان کی آواز سن کر وہ لوگ مڑ کے واپس آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی اتارے اور ان کی مدد کے لیے، اور مسلمانوں کو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ تو یہاں پر اس کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ ویسے کہ غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، لیکن اس وقت تو بہت آبویسلی مدد کے بغیر جتنا ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے تھرو ان کے اوپر عذاب بھی پہنچانا تھا اور ایک حجت بھی تمام کرنی تھی۔ ان لوگوں نے جس طریقے سے کعبہ کو پکڑ کے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کے ہاتھ ہرانا چاہتے تھے۔ اور اس وقت تو وہ 313 بھی تھے مسلمان، نہ ان کے پاس کوئی ویپنز تھے اور نہ ہی مطلب کوئی تیاری تھی۔ اب 12,000 بھی تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ اللہ کی مدد کے بغیر چاہے انسان کا نمبر کتنا ہی بڑا ہو یا کتنا چھوٹا ہو، ہمیں فتح نصیب نہیں ہو سکتی، اور مسلمان کو ہر حالت میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اب کچھ ڈیٹیلز غزوہ حنین کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ جیسے کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ سن 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا 10,000 مسلمانوں کے ساتھ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انفارمیشن مل گئی تھی کہ جو 2-3 ٹرائبز ہیں وہ جو قریب میں ہی ہیں مکہ کے، ان کا پلان یہ بن رہا ہے، یعنی حوازن اور ثقیف کے ٹرائبز قبیلے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی فورسز جمع کر کے مکہ کے اوپر اٹیک کریں گے تاکہ مسلمانوں کو یہیں پر اینڈ کر دیں۔ اس انفارمیشن کے ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا، اور اب جو لشکر تھا مسلمانوں کا وہ 12,000 کا ہو گیا۔ 10,000 پہلے سے جو مدینہ سے مکہ آئے تھے، اور 2,000 اور بھی ایڈ ہو گئے جو مکہ میں یا تو نئے مسلمان ہوئے تھے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں مسلمان کی جو رعایا بن کر، چاہے وہ مشرکین بھی تھے، چونکہ حوازن اور ثقیف کی جو قبیلے تھے وہ کافی جنگجو تھے، مشہور تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بورو کیے کچھ زرہیں اور کچھ ہتھیار، 100 زرہیں اور کچھ ہتھیار بھی بورو کیے تاکہ ان کے پاس بھی انف ہتھیار ہوں۔ پھر جیسے جب وہاں پہ ٹریول کر رہے تھے، یعنی مکہ سے طائف کے راستے میں ہے حنین، اور یہ لشکر جب گزرنے لگا تو جیسے ہم آیت نمبر 25 میں پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں یہ گمان آیا کہ اس بار جو دشمن ہیں وہ صرف 4,000 ہیں اور ہم 12,000 ہیں، تو اب ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ لیکن جب وہ سعودی سے گزر رہے تھے تو حوازن کے جو دشمن فوج تھی انہوں نے شرابز اور درختوں میں سے یا جو بشز تھیں اس میں سے چھپ کر ایک دم ان کے اوپر تیروں سے بچھاڑ، ان کی جو آرچری تھی وہ بہت اچھی تھی جو دشمن تھے ان کی، اور مسلمان ایک دم گھبرا گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور وہ پھر مڑ گئے۔ اور پھر جیسے میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آواز دی اور پھر سب جمع ہوئے دوبارہ اور واپس آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی مدد کی اور اس طریقے سے ان کو فتح نصیب ہوئی۔
دشمن ویسے 4000 تھے، لیکن وہ اپنے ساتھ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی لے کر آئے تھے تاکہ وہ جم کر لڑیں ان کو دیکھ کر، ان کو بچانے کے لیے. لیکن ظاہر اللہ کی مدد بھی آ پہنچی تھی، اور اس وجہ سے چونکہ وہ ہار گئے تو مسلمانوں کو یہاں صرف فتح نصیب نہیں ہوئی بلکہ بہت سا مال ملا، بہت سے جانور ملے مال غنیمت میں، اور 6000 قیدی بھی ملے جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے. اور مال جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا اس میں 6000 قیدی تھے، 24,000 اونٹ تھے، تقریباً 60,000 بکریاں تھیں، اور 40,000 اوقیہ چاندی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن نہیں ڈسٹریبیوٹ کیا مال غنیمت کو، اور پھر وہاں سے سردار آئے ان کے حوازن کے اور ثقیف کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ براہ کرم ہمارے مال اور ہمارے عورتیں اور بچے لوٹا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا ان کے لیے فیئر نہ ہوگا، البتہ تمہارے پاس چوائس ہے کہ اپنی عورتوں اور بچوں اور مال میں سے کسی ایک چیز کو چوز کر لو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری عورتیں اور بچے ہمیں لوٹا دیجئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو مال تھا وہ جن لوگوں نے جنگ میں شرکت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا. زیادہ تر مال مکہ کے لوگوں کے ہاتھ میں دیا، بیکاز وہ بھی نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ان کو یہ دین کا سسٹم بھی ہے کہ جو دین کی طرف نیا آیا ہو اس کو زیادہ فائدہ پہنچایا جائے تاکہ اس کا دل آسانی سے اس طرف سیٹل ہو. استقامت بعد میں زیادہ نصیب ہو جاتی ہے جب دین میں مزید مضبوطی آتی جاتی ہے ان کے ایمان میں. تو ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ اور بہت ساری چاندی دی، پھر اس نے اپنے بیٹوں کے لیے بھی مانگی، ان کے لیے بھی دی. اس طرح باقی مکہ کے لوگوں کو بھی کافی کچھ دیا. اس بات کی وجہ سے مدینہ کے لوگوں میں آپس میں یہ بات اٹھی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو زیادہ فیور کر رہے ہیں، چونکہ مکہ فتح ہو گیا تو اپنے شہر کے لوگوں کو زیادہ فیور کر رہے ہیں، اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، موو ہونا چاہتے ہیں ہجرت کرنے کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب بات پہنچی تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور انصار کو ایک بہت خوبصورت سا خطبہ دیا جس میں بہت ساری پیاری سی باتیں تھیں. بہرحال اس کی باٹم لائن یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو بتایا کہ ان کی نظر میں انصار کی کتنی زیادہ عزت اور کیا درجہ ہے ان کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر باقی سب مسلمان ایک طرف جاتے ہوں گے اور انصار دوسری طرف تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا. اور انہوں نے پھر آخر میں ان کو فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ باقی لوگ جس طرح اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اور تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں؟ تو یہ سن کر سارے انصار رونے لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے جانا سب سے زیادہ عزیز ہے، اور ہمارے لیے وہی کافی ہیں. اس کے علاوہ جو چند چیزیں ہوئیں غزوہ حنین میں، ایک تو یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورتیں اور بچے قیدی آئے تھے ان میں سے ایک ان کی رضائی بہن تھی جن کا نام شیبہ تھا، اور مسلمانوں نے ان کو پہچانا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے ان کے لیے بچھائی اور ان کو اس میں بٹھایا اور انہیں بہت عزت دی. ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں یہ 2 واقعات بھی ہوئے کہ ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پرسنلی 2 بار قتل کا اٹیک ہوا. ایک تو جب فوجیں جا رہی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادری سے اس وادی میں آگے بڑھتے جا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب ان کی نظر پڑی تو پیچھے سے انہی کی فوج کا ایک شخص جو ابھی مکہ سے جس نے جوائن کیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹیک کرنے لگا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسی اس پہ پڑی اور وہ گھبرا گیا اور اسے سمجھ آ گیا کہ وہ پکڑا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ ان کو پہلے سے ہی اس کے دل کا حال معلوم تھا، اور یہ ساری باتیں سننے کے باوجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہی اس کے دل کا حال معلوم تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو ساتھ آنے دیا، تو بہت انسپائر ہوا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے معافی بھی مانگ لی. اور اس نے کہا کہ کل تک مجھے نعوذ باللہ آپ کے چہرے سے بہت زیادہ نفرت تھی، اور آج آپ کے چہرے سے زیادہ عزیز مجھے دنیا میں کوئی چیز نہیں.
اس کے علاوہ ایک اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کا اٹیک ہوا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے واپسی پر طائف کی طرف جا رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور ان کی تلوار لٹک رہی تھی، تو ایک شخص نے آ کے تلوار کو پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف پوائنٹ کر کے کہا کہ آج آپ مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ، اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور اس سے پوچھا اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو بہرحال بعد میں وہ شخص مسلمان ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور پھر دین کے اوپر بیعت لے لی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس غزوے کے بعد اس میں سے جو لیسنز لرن کیے مسلمانوں نے وہ یہ تھے کہ اپنی نمبر جو بڑا نمبر تھا 12,000 کا، اس کے اوپر اپنے آپ کو مطلب کانفیڈنٹ فیل کرنا یا اوور کانفیڈنٹ ہونا، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں نے ایک لیسن لرن کیا اور ہم نے بھی لیسن لرن کیا کہ نمبر کے بڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کو ہر حال میں ہمبل اور عاجز رہنا چاہیے، اس بات کے اوپر نہیں ذرا سا بھی اپنی قوت کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی چیز انسان کی اپنی طاقت سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس غزوے سے بہت بڑا جو فائدہ ہوا وہ فائنینشلی مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا، اور بہت سارے جانور اور بہت سارا مال ان کے ہاتھ آیا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو غزوہ حنین کے ہونے سے یہ فائدہ ہوا کہ مسلمان کی اسٹرینتھ ایک دم بڑھ گئی، پورے عرب پر دعویٰ بیٹھ گیا کہ مسلمان بہت طاقتور ہیں، اور یہ غزوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جس میں وہ خود شامل ہوئے یہ آخری غزوہ تھا۔ پھر آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 26 میں، ثم پھر انزل اللہ نازل کیا اللہ نے سکینتہ، سکینت یعنی سکون، سین کاف نون سے ہے، علی اوپر، رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مؤمنین پر، ایمان والوں پر، اور انزل نازل کیا، جنودن جیم نون دال سے ہے، فوج کو بھی کہتے ہیں فورسز، لم نہیں، تروہا را حمزہ یا سے ہے، تم دیکھتے تھے ان کو جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، وہ اور عذبا اور عذاب دیا، الذین ان کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ذالک و ذالکا اور یہ جزاء جزا ہے، رزلٹ ہے، الکافرین کافرین کا۔ یہ جو سارے غزوہ حنین کے حالات بتائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی مسلمانوں کی مدد کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، ان کی اسلام دشمنی تھی اس کی وجہ سے ان کو عذاب دینا تھا۔ آگے آیت نمبر 27 پڑھتے ہیں، ثم پھر یتوب وہ قبول کرتا ہے توبہ اللہ، من بعدی اس کے بعد، ذالک یہ، علی اوپر، من یشاء جس کے وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے توبہ جس کی وہ چاہتا ہے، یعنی جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دینا تھا غزوہ حنین کے بعد کہ پھر وہ اس کے بعد اسلام لائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے توبہ کی، تو ان کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم یعنی مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو چاہے انہوں نے ابھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی تھی، ان کے ساتھ جنگ کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی توسط سے بھی جن کو موقع دینا تھا اسلام پر آنے کا اور معافی مانگنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر 28 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ سارا غزوہ حنین سے ریلیٹڈ تھا۔ 28 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما بے شک، المشرکون مشرکین جو شرک کرتے ہیں، نجس ہیں، نجس کا مطلب ہوتا ہے گندا، انٹائیڈی، فلتھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فلا پس نہ، یقربوا وہ قریب آئیں، یا سے شروع ہوتا ہے یعنی وہ
یقربو واو پر اینڈ ہوتا ہے یعنی پلورل ہے، یعنی وہ قریب آئیں المسجد الحرام، مسجد الحرام کے پاس. یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کا مسجد الحرام میں آنا منع ہے، یعنی کہ ان کو قریب آنا منع ہے. اور یہ وہی بات زمانہ ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیات آئی تھیں کہ اس سال کے بعد سے مشرکین جو ہیں وہ کعبہ نہ آئیں اور وہ لوگ حج نہیں کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے، اور وہ نجس ہیں، اور نہ ہی کعبہ میں غلط طریقے سے حج کیا جائے گا، یعنی کہ برہنہ ہوتا تھا یا ناچ کر ہوتا تھا یا جس طریقے سے بھی ہوتا تھا. بعد عامہم، عام اس سال کے، ہاذا یہ اس سال کے بعد یہ لوگ قریب نہیں آئیں گے. وَإِنْ اور اگر خفتم خوف سے ہے، خواوفا اگر تم کو خوف ہے، کس بات کا خوف ہے؟ اس حکم کے بعد کس بات کا خوف ہونا تھا مسلمانوں کو؟ کہ شاید ہماری فائنینشلی ہم سفر کریں گے، کیونکہ مسلمانوں اور مشرکین اور سب کا جو ہب بنا ہوا تھا کعبہ، اس کی وجہ سے فائنینشلی بہت فائدہ ہوتا تھا سالانہ. تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف ہے کس بات کا؟ عائلتاً، عائل کا، عین لام، عین یا لام عول سے بھی ہے. اور جس طرح اہل و عیال ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یعنی آپ کے گھر والے اور فیملی کیسی ہے. عیال کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، یعنی کہ اگر تمہیں خوف ہے بوجھ کا، یعنی کہ جس کا فائنینشیل بوجھ اٹھایا ہوتا ہے نا آپ کے اہل و عیال ہم کہتے ہیں. فسوف پس ان قریب، یغنیکم وہ غنی کر دے گا، کم تم کو، یا سے شروع ہے یعنی وہ غنی کر دے گا تم کو، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہمارا پھر فائنینشلی ہم سفر کریں گے. اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا من فضل ہی، اپنے فضل سے. اللہ اپنا فضل کرے گا، اللہ راستے کھولے گا. انشاء اگر اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے بڑا نفع ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، اور اس کام کو اگر روک دیا جائے گا تو پھر مطلب ہمارے پاس کس طرح سے آئے گا پیسہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے، جس طریقے سے چاہے، وہ اپنے فضل سے ان کو مال مال کر دیتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ علیم علم رکھتا ہے، تمام علم رکھتا ہے، حکیم اور بہت حکمت رکھنے والا ہے.